मोदी जो है उन्होंने, आप यूँ समझें कि भारत जो है उसको एक बंद गली में डाल दिया है। जब भारत अगर इंतशार का शिकार होता है तो उससे ये खित्ता जो है इसकी क्या सूरत हाल होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, भारत जो है दुनिया के एक बड़ा मुल्क है। नरेंद्र मोदी जो हैं उसके हुक्मरान हैं और बहरहाल ये एक हकीकत है, नरेंद्र मोदी जो हैं वो दुनिया के ताकतवर तरीन हुक्मरानों में शामिल हैं और उन्होंने ये जो मर्तबा हासिल किया है, वो चाय बेचते थे और यहाँ से काम उन्होंने शुरू किया और अब वो भारत के वज़ीर आज़म हैं, बल्कि 2 दफ़ा वो भारत के वज़ीर आज़म मुंतखब हो रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी जो हैं वो भारत को किस तरफ लेके जा रहे हैं, नरेंद्र मोदी का जो अहद है वो भारत की तारीख पे, भारत के मुस्तकबिल पे क्या असरात मुरतब करेगा, ये एक बहुत अहम सवाल है जिस पे बहुत ज़्यादा गौर हो रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जो हैं भारत को अजीम तर बना देंगे। कुछ लोगों का ख्याल है कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो भारत को तोड़ रहे हैं और उस तरफ लेके जा रहे हैं, यहाँ पे इंतशार फैलेगा, भारत जो है बदअमनी का शिकार होगा। नरेंद्र मोदी ने जब गुजरात में फसादात हुए, तो उसके बाद नरेंद्र मोदी के हवाले से कहा गया कि अब भारत का जो है वो खात्मा होने के करीब है। इस पे मारूफ जो सिख दानश्वर थे खुशवंत सिंह, उन्होंने किताब भी लिखी जिसका नाम था एंड ऑफ इंडिया। इसमें उन्होंने बताया था कि किस तरह से जो भारत का एक सेकुलर वजूद है वो ख़त्म हो गया है और जिस तरह से उन्होंने मुसलमानों को हलाक किया है और उनकी मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाइयाँ करके जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने उसको पॉलिटिकल एक फ़लसफ़ा बना दिया और उस फ़लसफ़े के ज़रिए उन्होंने गुजरात में कामयाबी हासिल की। फिर उन्होंने यही हिंदू इंतहा पसंदी का जो फ़लसफ़ा था, इसके ज़रिए पूरे भारत में कामयाबी हासिल की और इसका नतीजा ये निकला कि जो नरेंद्र मोदी हैं वो इक़्तिदार तक तो पहुँच गए, लेकिन क्या उनका इक़्तिदार जो है वो उसने भारत को इस्तेहकाम दिया है या भारत जो है वो इंतशार की तरफ जा रहा है, भारत टूटने की तरफ जा रहा है। तरह की बात यह है कि जो भी लीडर होते हैं, कोई भी लीडर ये नहीं सोचता कि वो गलत फैसला कर रहा है, वो अपने मुल्क को तोड़ रहा है। हिटलर जो है उसने जब नाजी इंतहा पसंदी का फ़लसफ़ा दिया और इसके ज़रिए उसने पूरे यूरोप में एक बदअमनी जो है वो फैला दी, पूरे यूरोप को जंग में धकेल दिया, तो बिल्कुल जो हिटलर था और उसके साथी थे वो बिल्कुल ये नहीं सोच रहे थे कि वो दर हकीकत जर्मनी जो है उसको तबाही की तरफ धकेल रहे हैं। जर्मनों के लिए एक बहुत बड़ा अजाब जो है वो उसकी तरफ उसको खींच के लेके जा रहे हैं। तो जो हिटलर का इंतहा पसंदी का फ़लसफ़ा था, जिससे मोदी जो हैं वो काफ़ी मुतासर हैं और मोदी की बहुत से बयानात देख लें, जो उनकी बहुत सी कार्रवाइयाँ देख लें, वो बिल्कुल हिटलर से आपको मुशाबे नज़र आएंगी और उसमें वही फ़लसफ़ा जो मोदी के स्टाइल में, मोदी के टैक्टिक्स में आपको नज़र आएगा, जो हिटलर ने जो अंदाज जो था जो शुरू में अख्तियार किया था। दर हकीकत जब हुकूमत बड़ी होती है, जब मुमलिकत बड़ी होती है, सल्तनत बड़ी होती है, तो फिर उसके लिए ख़तरात भी बढ़ते हैं। हम औरंगज़ेब आलमगीर की बात ले लें, उन्होंने मुगलिया सल्तनत जो है उसको बहुत फैला दिया था, उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा कर दिया था। उसके बाद जो हुक्मरान आए, दर हकीकत उनके पास वो सलाहियतें ही नहीं थी कि वो इतनी बड़ी सल्तनत का इंतज़ाम कर सकते और मुगलिया सल्तनत की जो वसअत है वो उसके ज़वाल का सबब बनी और इस पे हिस्टोरियन जो हैं वो बड़े उनका इत्तफाक है। कुछ ऐसा ही मामला जो है वो मोदी के साथ है। मोदी ने एक तो ये किया है कि उसने हिंदू फ़लसफ़ा जो है उसको बड़ा परवान चढ़ाया है और उसने कहा कि हिंदू जो हैं उन्हें ज़रूरत नहीं है कि अगर उन्होंने हुक्मरानी करनी है इंडिया पे तो उन्हें किसी दूसरी कौम की ज़रूरत नहीं है। तो उनके इस फ़लसफ़े की वजह से हुआ ये है कि जो भारत में कम से कम 50 करोड़ जो लोग हैं वो मेन स्ट्रीम से निकल गए हैं। यानी नरेंद्र मोदी ने 50 करोड़ लोग, जिनमें मुसलमान शामिल हैं, जिसमें बुद्ध शामिल हैं, जिसमें ईसाई शामिल हैं, जिसमें सिख शामिल हैं, वो उस फ़लसफ़े की वजह से या उनकी इंतहा पसंद कार्रवाइयों की वजह से भारत की जो मेन स्ट्रीम है उससे अलहदा होते हुए नज़र आ रहे हैं। अब सिख जो हैं वो एहतजाज कर रहे हैं और उसके बाद ये जो नागालैंड की रियासतें हैं, त्रिपुरा है या जो दूसरी जो हम ईस्ट में जो रियासतें हैं
وہ وہاں پہ احتجاج کی صورتحال پیدا ہو رہی ہے. بلکہ ہم نے تو یہاں تک بھی بات سننے میں آئی ہے، کچھ لوگوں کو تو یہ بھی تجربہ ہوا ہے کہ وہاں کے لوگ باشندے جو ہیں وہ بھارت کے سینٹرل بھارت سے اگر کوئی بندہ جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ آپ کو کچھ دنوں کے بعد یہاں ویزا لے کے آنا پڑے گا. اس طرح کی سٹوریز جو ہے بہت عام ہوتی جا رہی ہیں. یہ جو انتہا پسندی کا معاملہ تھا، یہ تو بھارت میں اس کے بعد یہ جو سکوت ڈھاکہ کے بعد ہی بھارت میں انتہا پسند تنظیمیں جو ہیں انہوں نے زور پکڑ لیا تھا. اور منموہن سنگھ نے تو کہا تھا کہ نکسل باڑی تحریک کے متعلق کہا تھا یہ سب سے بڑا خطرہ جو ہے یہ انڈیا کے وجود کے لیے ہے. نریندر مودی جو ہیں انہوں نے ہندوازم کے نام پہ قوم کو اکٹھا کیا، اس کے ذریعے ووٹ لیے. لیکن اب بات یہ ہے کہ اب انہوں نے نکال دی ہے یا نکلتے جا رہے ہیں اس سارے مین سٹریم میڈیا سے. مسلمان تو نکل گئے ہیں کہ یو پی میں الیکشنز ہوئے تو انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ کسی مسلمان کو ٹکٹ نہیں دینا. یو پی میں جو ہے وہ کامیابی حاصل ہوئی، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. مودی کی جو حکومت ہے، مودی نے کامیابی حاصل کی. لیکن جو مسلمانوں کا کے ساتھ جو سلوک ہوا اور مسلمانوں کا جو ریئیکشن ہے وہ تو ظاہر ہے کہ مودی کے حق میں نہیں ہے، بھارتیہ جنتا پارٹی کے حق میں نہیں ہے. اب اس کے ساتھ سکھ مل گئے ہیں. سکھ جو ہیں انہیں بھی اعتراض ہے مودی کی جو پالیسیز ہیں، جو انہوں نے قانون بنائے تھے. وہ اپنے طور پہ انہوں نے جو قانون بنائے تھے اور وہ اصرار بھی کرتے ہیں کہ اسے کسانوں کی جو ہے صورتحال ہے وہ بہتر ہوتی، لیکن کسانوں کو ان پہ اعتماد نہیں تھا. یہ جو عدم اعتمادی ہے، جو عدم اعتماد کا ہونا ہے سکھوں میں، یہ بالکل ایک ظاہر اس نے صورت اختیار کر لی ہے. ایک میں سمجھتا ہوں کہ چیز جس کی وجہ سے جو بھارت میں ہو رہا تھا اس کو دنیا نظر انداز کر رہی تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ بھارت ایک بڑی مارکیٹ ہے اور بہت سی وہاں پہ ایک چین بھی وہاں پہ اس کی بھی مارکیٹ ہے، امریکہ کی مارکیٹ ہے. اور امریکہ جو ہے وہ بھارت کو چین کے خلاف بھی استعمال کرنا چاہتا تھا، اس کی ایک مجبوریاں تھیں. ویسٹ جو ہے وہاں بھی بھارت کے متعلق ایک ہمدردی کے معاملات پائے جاتے تھے. لیکن جو کچھ مودی نے کشمیر میں کیا اس کے بعد صورتحال میں کافی تبدیلی آئی. مودی جو ہے انہوں نے، آپ یوں سمجھیں کہ بھارت جو ہے اس کو ایک بند گلی میں ڈال دیا ہے. مودی نے ایک فیصلہ کیا کہ کشمیر کو قانون جو خصوصی تحفظ حاصل تھا، خصوصی حیثیت حاصل تھی، وہ ہم اس کو ختم کر کے ہم بھارت کو میں اضافہ کر لیں گے. بھارت کی قوت میں اضافہ ہو جائے گا، بھارت کے جغرافیہ میں اضافہ ہو جائے گا، بھارت کی اسٹرینتھ میں اضافہ ہو جائے گا. لیکن ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ کشمیری جو ہیں وہ بھارت کا حصہ نہیں بنے. کشمیریوں نے ان کے اس جو اقدام ہے اس کو بالکل مسترد کر دیا اور پوری دنیا نے جو اس پہ احتجاج کیا. اس میں جو ہے یورپین یونین ہے وہ احتجاج کر رہی ہے. امریکی جو ہیں ان کو ڈیفینڈ کرنا مشکل ہو رہا ہے، وہ بھی مودی کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. جو بائیڈن جو ہے وہ اس کے متعلق بات کر چکے ہیں، خلاف بات کر چکے ہیں. جو امریکہ کی نائب صدر ہیں وہ اس کے خلاف بات کر چکی ہیں. تو گویا عالمی سطح پہ ایک تنقید ہو رہی ہے. اس کے علاوہ مودی نے فوج کو بڑا انگیج کر دیا. اس نے بارڈر جو ہے اس کے حالات خراب کیے. جو انڈین فوج ہے وہ چین کے ساتھ بھی لڑ رہی ہے. وہ اس بڑی تعداد میں وہ انڈین فوج جو ہے وہ کشمیر میں بھی انگیج ہوئی ہے. اور اس سارے عمل سے لوگوں میں نفرت بھی پھیل رہی ہے. بھارت کی جو معیشت ہے، جو وہ ترقی کر سکتی تھی، جو اس کی سپیڈ ہو سکتی تھی، وہ اتنی سپیڈ سے ترقی نہیں کر رہی ہے. اور یہ اقلیتوں کے خلاف جو ایک پالیسی شروع کی ہے مودی نے، اس کا نتیجہ جو ہے بھارت کے استحکام کی بجائے اس کے انتشار کی صورت میں نکل رہا ہے. کشمیر میں انہوں نے مودی نے یہ پالیسی کیوں اختیار کی؟ اب یہ اس نے اسرائیل سے سیکھا. اب اسرائیل نے فلسطینیوں کے ساتھ جو سلوک کیا، بالکل وہی سلوک جو ہے مودی نے کشمیری مسلمانوں کے ساتھ کرنے کی کوشش کی. اب بات یہ ہے کہ مودی کو ایک چیز تو دیکھنی چاہیے کہ کیا اسرائیلی کامیاب ہوئے تھے؟ نہیں. اسرائیلی جو ہیں انہیں مصری علاقہ دینا پڑا، انہیں فلسطینیوں کو ان کے کچھ حقوق دینے پڑے، فلسطینیوں کے کچھ علاقوں میں ان کی خود مختار اتھارٹی کو قائم کرنا پڑا. تو وہ کام جو اسرائیلی بھی نہیں کر سکے تھے وہ مودی نے کرنے کی کوشش کی. ایک زمانے میں جن علاقوں میں آج کل فلسطینی اتھارٹی قائم ہے، یا کچھ آپ کہہ لیں چھوٹا موٹا جو اقتدار ہے وہ فلسطینیوں کا قائم ہے، ایک زمانے میں وہ اسرائیل کے زیر تسلط تھے.
پھر آپ یہ دیکھیں پورے یہ صحرائے سینا کا علاقہ جو ہے، مصر کا جو علاقہ ہے، اس پہ جو ہے 1960 کی جو وار ہوئی اس کے بعد اس نے قبضہ کر لیا تھا اسرائیل نے، لیکن اس کو اپنے وجود کو قائم رکھنے کے لیے ان علاقوں کو چھوڑنا پڑا، اسرائیلی اتھارٹی کو قائم کرنا پڑا، اسرائیلیوں کے حقوق کو ماننا پڑا. لیکن اس سے جو سبق سیکھا ہے بدقسمتی سے، وہ بڑا غلط سبق سیکھا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے جو بھارت کی جو سالمیت ہے وہ خطرے میں پڑ رہی ہے. اب ایک اور سوچنے والی بات ہے، اور وہ بڑی اہم بات ہے، کہ کیا جب بھارت اگر انتشار کا شکار ہوتا ہے تو اس سے یہ خطہ جو ہے اس کی کیا صورتحال ہوگی. کوئی اگر ہم بر صغیر کی تاریخ پہ نظر ڈالیں تو یہ کوئی 500-600 سال ہی آپ کو نظر آتا ہے، کوئی بہت لمبی مدت نہیں ہے. اس کی پوری ہسٹری، نون ہسٹری کا وہ 1/5 حصہ ہی آپ کو ایسا نظر آتا ہے جب یہ ایک یونائٹڈ انڈیا کی صورت میں موجود تھا، یا یہاں پہ یہ زیادہ بڑی ریاستیں موجود تھیں. ورنہ یہ اس کا جو یہ چھوٹی چھوٹی ریاستوں والا علاقہ ہے، اور انگریزوں نے، مغلوں نے یہاں پہ حکومتیں قائم کی، یہاں پہ ایک اتحاد کی صورت پیدا کی، اور 1947 میں جو ایک معاہدہ ہوا جو ووٹ کے ذریعے ملک بنے، اس کو وائلیٹ کیا. تو میں یہاں یہ بات کروں گا کہ مودی کو اس چیز کا علم نہیں ہے کہ وہ جس طرف نفرت کی سیاست کے ذریعے، انتہا پسندی کی سیاست کے ذریعے وہ الیکشن تو جیت رہا ہے، اس نے الیکشن جیتنے کا ہنر تو سیکھ لیا ہے، لیکن ملک کو مضبوط کرنے کا ہنر جو ہے وہ اس کے پاس نہیں ہے. اور اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ وہ ایک بہت گراؤنڈ سے اٹھا ہے. اس نے چائے بیچنے کے طور پہ کام شروع کیا، اس نے پارٹی کا بہت نچلے لیول کا کام کیا. وہ پارٹی پالیٹکس کو تو بہت اچھے طریقے سے سمجھتا ہے، لیکن اس کے پاس وہ ویژن نہیں ہے جو امریکن پریزیڈنٹس کے پاس ہوتا ہے، جو ان پریزیڈنٹس کے پاس ہوتا ہے جو کتاب پڑھتے ہیں. مودی کا تعلق کتاب سے نہیں ہے، مودی کا تعلق ویژن سے نہیں ہے. اور میرا خیال ہے کہ اس پہ اب انڈیا میں آواز اٹھ رہی ہے. جو اقلیتوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ در حقیقت اقلیتوں تک معاملہ محدود نہیں رہے گا. اب یہ بات جب تھوڑی سی اور آگے بڑھے گی تو یہ ہندو جو ہیں وہ ایک قوم نہیں ہے. ایک دفعہ جب یہ فیصلہ کیا گیا، سوچا گیا کہ ہندو جو ہیں وہ یعنی کون سا شخص ہے جس کو آپ ہندو کہیں، ہندو کی ڈیفینیشن کیا ہے، تو آخری ڈیفینیشن یہی نکلی کہ جی جس شخص کا نام ہندوؤں جیسا وہ ہندو ہے. وغیرہ آپ یہ دیکھیں کہ رام جو ہے وہ نارتھ میں ہیرو ہے تو ساؤتھ میں ولن ہے، راون جو ہے وہ ساؤتھ میں ولن ہے. اسی طرح سے ایک جو دیوتا ہے وہ دوسرے دیوتوں کے خلاف ہے. یہ جیسے پریشر بڑھے گا، جیسے چیزیں اب ہندوازم پہ جیسے ہندوازم بڑھے گا تو ان کے جو اپنے اختلافات ہیں وہ ہندوؤں میں اختلافات کو اتنا زیادہ بڑھا دیں گے کہ اس ساری صورتحال کو کنٹرول کرنا جو ہے کسی ایڈمنسٹریشن کے لیے ممکن نہیں رہے گا. بھارت کو دوبارہ سیکولرزم کی طرف جانا پڑے گا اگر اس نے قائم رہنا ہے، اگر اس نے آگے بڑھنا ہے. اگر وہ سیکولرزم کے راستے کو چھوڑتا ہے اور اگر وہ انتہا پسندی کے راستے پہ چلتا ہے تو اگلے آنے والے سال جو ہوں گے وہ بھارت کے لیے بڑے خطرناک سال ثابت ہو سکتے ہیں.